आफताब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आप दोस्तों को पता है कि हम इस चैनल पे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट्स देते हैं, बहुत से मसाइल को उठाते हैं। वो मसाइल जो आवाम के हैं, पब्लिक के हैं, वो भी हम एड्रेस करते हैं ताकि बहुत से लोगों का इसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो उसके साथ नाजायज़ हो रहा है और उसका भी इजाला किया जा सके। इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के अहकाम के हुक्म के मुताबिक, उनके अहकामात के मुताबिक जो है पूरे शहर में जो कार्रवाइयाँ हो रही है, सिर्फ एक बात यह है कि ठीक है, ये चीज़ अच्छी है कि कराची को हुस्न देना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, लेकिन बात वही है कि फिर इस हुस्न के साथ उन गरीबों का क्या कि जिन्होंने पैसा दे के, रकम दे के, अपना खून पसीना जमा पूंजी लगा कर वो चीज़ें ख़रीदी हैं जिसमें आज वो रिहाइश पजीर हैं, और उनको इस तरह बेघर कर देना और उसके बाद उनको बेरोज़गार कर देना, उनको तबाह कर देना। कई लोगों ने तो खुदकुशियाँ कर ली हैं शहर कराची में। तो ये सूरत हाल में सोचना चाहिए कि उनको या तो कंपनसेशन दिया जाए और कम से कम उन लोगों का नाम तो आज तक नहीं आता जिन्होंने पैसा बटोरा है, जिन्होंने चाइना कटिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। पार्टियों को सब जानते हैं कौन लोग जिन्होंने चाइना कटिंग की है और उन्होंने पैसा बटोरा है, पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा है। आज उनके ऊपर उनके नाम क्यों नहीं आते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? आज उनके नाम क्यों नहीं आते जो कि SBCA, KBCA और पता नहीं कौन कौन से इदारे जो गवर्नमेंट के रहे हैं, जो कि रिश्वतें लेकर लोगों को बटोर के पैसे उनको नुकसान आज पहुंचाने के दर पे रहे और वो मुल्क से फ़रार भी हो चुके हैं या आज भी मौजूद हैं। उनके नाम क्यों नहीं आते, ये मेरा सवाल है। लेकिन आज मैं आपको बड़ी अहम इशू पे आज मैं लेकर आया हूँ। ये दरअसल जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कबाइल ब्लॉक 11 फेडरल बी एरिया के साथ है, फेडरल बी एरिया। और आपको ये बताता चलो, फेडरल बी एरिया जो है ना, ये क्यों नाम रखा लोगों को नहीं पता। फेडरल बी एरिया ब्यूरोक्रेटिक एरिया था, ये फेडरल ब्यूरोक्रेटिक एरिया, और ये आपको शायद लोगों को नहीं पता। फेडरल ब्यूरोक्रेटिक एरिया था जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग रहेंगे, और आज बदकिस्मती से यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, पूरे शहर के लोगों को परेशान किया जाए। तो बहरहाल ये कबाइल, मैं ख़ुद यहीं करीबी रहाइश पजीर एक अरसे रही है और मैं इन लोगों को भी जानता हूँ। अच्छे ज़्यादातर लोग जो है ना समझदार, मेहनती और शरीफ भी कह सकते हैं और मेहनत कश लोग हैं, और कोई किसी किस्म के जराइम में यहाँ का नाम नहीं आता। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये दीनदार तबका भी बहुत बड़ा, और साथ ही मस्जिद भी है, कबाइल मस्जिद, ये भी इससे भी बहुत वाबस्तगी है। मैं ख़ुद यहाँ नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। तो मेरे साथ अब्दुल बासित आफरीदी साहब हैं जो थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो हमारी लंबी ना हो ताकि नाजरीन आराम से देख सकें, लेकिन कोशिश ये कि इस गुफ्तगू को आगे तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे गिराए जाने के सिलसिले में निशानात लगाए गए हैं और ख़तरा इस बात का है कि वो चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि गिराई जानी नहीं चाहिए, उनको गिराई जाए। जी अब्रू, और मेरे यहाँ के मकामी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो आप लोग भी कोई बात कमेंट करना चाहें। जी आफरीदी साहब बताइए। बात ये है, हमारे ये कबाइल कॉलोनी ब्लॉक नंबर 11 फेडरल एरिया का इलाका है। ये हम लोग तकरीबन 1958 से यहाँ आबाद हैं, और यहाँ पर हमें सिंध कच्ची आबादी एक्ट 1987 के तहत हमें इस अपने इलाके की लीज़ें मिली थी 1992-93 में, और ये नोटिफाई कच्ची आबादी है। तो ये किस तरीके से इंक्रोचमेंट यार्ड में आता नहीं है। 2015-16 में इदारों ने ऑपरेशन किया था ये नाला क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, तो ये मसला ये हुआ कि उन्होंने जनाब आली लीज़ मकानात को क्लियर करना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया, जिसको हमने चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो जस्टिस नदीम अख्तर साहब की DB ने जनाब आली ये ऑपरेशन रोक दिया कि इलीगल काम कर रहे हैं, इनके पास लीज डॉक्यूमेंट्स हैं, मकानात हैं, लीज़ हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकते। तो बहरहाल तमाम इदारों ने मिल करके उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल भिजवाते हैं ताकि वो डिसाइड करे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट है और नाला किसने गिरा हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क़तः कलामी चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा इशारा भी करते हैं हमारे नाजरीन को कि कौन सी जगह हैं जहाँ पे गिराए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे मकान तो ये कुछ और नज़र आ रहा है, लेकिन नाजरीन को ज़रा सा इधर से इशारा करें। ये जो निशानात लगे हैं वो बताएं कौन से। ये जो मकानात हैं, ये इनके ऊपर ये नाजरीन देखें, ये मकानात आप देखें कि ये मकानात हैं। बाकी इधर गली आप देखें नाजरीन के इस वक्त पीछे मस्जिद है, कबाइल मस्जिद है, और ये मकानात बहुत पुराने बने। इधर भी नाजरीन देखें आप ज़रा सा, ये मकान आज के नहीं बरसों के बने हुए मकान और काफ़ी पक्के मकानात बने हैं। तो इन मकानात में आपको बताया कि ये निशान जैसे ये लगे नाजरीन, निशान लगाया गया है, ये इसका मतलब है कि ये इनके निशाने के ऊपर है। और इसी तरह यहाँ पर भी आगे पूरी कट्टी वहाँ तक है, इसको गिराया जा रहा है का इरादा है इनको, हालांकि नदी से काफ़ी फासले पर हैं। तो इसको ज़रा सा बताइए क्या
اس میں یہ ہوا کہ جو ہم ٹریبونل میں چلے گئے سندھ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پر، جب ٹریبونل چلے گئے تو ٹریبونل نے وہاں پر ان لوگوں نے درخواست لگائی اداروں نے کہ جی ہم سروے کریں گے. سروے میں سروے پاکستان اور سندھ سٹی سرویئر اور NED کے ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر اسلم بھٹو، یہ تمام لوگ آئے، یہاں علاقے کا سروے کیا. انہوں نے پراپر ایک رپورٹ جمع کی سروے پاکستان نے باقاعدہ عدالت کے اندر، میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں رپورٹ کے اندر یہ طے ہوا کہ جناب یہ جو قبائل کالونی کی یہ جو مکانات ہیں یہ کسی طور پر انکروچمنٹ آتی ہیں، اور نالے کے جو 120 فٹ نالے کا جو انہوں نے ڈینجر زون بنایا تھا وہ ڈینجر زون سے بھی آؤٹ ہو گئے. لیکن ابھی دوبارہ انہوں نے آپریشن کیا اور چھلتے نالے پہ دوبارہ انہوں نے آپریشن کر دیا، دوبارہ نشانات لگائیں. یہ الیگل ایکشن تھا. ابھی سندھ ہائی کورٹ میں اسی میں ہمارا سوٹ 11/10/92/2021 ابھی فائل ہے، اور اس میں ہماری ریسٹینڈنگ آرڈر موجود ہے، اور تقریباً 11 اگست تک ہمارا اسٹے موجود ہے. لیکن ادارے والے ہمیں یہ کہہ گئے کہ ہم توڑ کے جائیں گے تو یہ الیگل ایکشن ہوگا. اگر وہ توڑ کے جائیں گے تو ان عدالت ہوگی. ہم اپنی بھرپور کارروائی کریں گے، جو قانونی کارروائی ہوتی ہے. ہم کبھی بھی اپنے قانون کو ہم احترام کرتے ہیں، ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن جو قانونی کارروائی ہم کریں گے بالکل. اور ہمارے یہ مکانات ہیں کہ جو نالا سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ نالے کلیئر کریں. نالے کلیئر کرنے کا ایکچوئل نالا کس نے کیا؟ تو وہ تو سروے پاکستان نے کلیئر کر دیا کہ جناب قبائل کالونی نے نالا نہیں کیا، اور سامنے نارتھ کی طرف جو پٹی ہے وہ آگے بڑھی ہے، باڑے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو کلیئر کریں. لیکن یہ ناجائز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ کا چینل الحمدللہ اور ہمیشہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے مشہور ہے، تو ہماری جو آواز جو ہے نا آپ ایوان بالا تک پہنچائیں گے. کہ سروے پاکستان بہت مستند ادارہ ہے پاکستان کے اندر. وہ ظاہر بات ہے پاکستان آرمی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میجر جنرل اس پہ بیٹھتے ہیں. انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. اس میں ڈاکٹر عدنان صاحب کے سائن ہیں، اسی پہ ڈاکٹر اسلم بھٹو کے NED کے سائن ہیں، اور ڈاکٹر سندھ سروے کے ڈائری صاحب کے سائن ہیں. تو تمام اداروں نے مل کر ہمیں کلیئر کر دیا ہے. ظاہر بات ہے یہ جو نالے کی جو ورتھ ہے یا ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ وہ ٹیکنیکل ادارے جو سروے پاکستان سٹی سروے یہ لوگ کرتے ہیں. عدالت صرف یہ کہتی ہے آرڈر پاس کرتی ہیں کہ جناب نالا کلیئر کر لیں. اب سپریم کورٹ کا آرڈر جہاں پر ہے وہاں پر جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے جو نشان لگا دیے وہ فائنل ہے. بہرحال یہ الیگل ایکشن ہے. سندھ ہائی کورٹ میں اسٹے موجود ہے. ہمارا ابھی بھی درخواست ہے کہ وہاں پر جائیں، جو نالا ایکچوئل نالا ہے اس کو کلیئر کر لیں. یہ ہماری گزارش ہے. اچھا حفیظ صاحب، کوئی ڈاکومنٹس ہم دیکھنا چاہیں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں؟ جی بالکل. یہ ہمارے پاس ایک ذرا یہ رپورٹ ہے. یہ جو کمیشن بنا تھا سروے پاکستان اور سٹی سروے اور NED کی ٹیم پر مشتمل، انہوں نے یہ جناب رپورٹ باقاعدہ کورٹ میں سبمٹ کی. ذرا دوبارہ بتائیں نام کس کا تھا یہ؟ اس کے اندر جو رپورٹ کے اندر جن لوگوں کو عدالت نے نومینیٹ کیا تھا اس میں پروفیسر ڈاکٹر عدنان صاحب، پروفیسر ان ڈپارٹمنٹ اربن انفراسٹرکچر انجینئرنگ نومینی NED یونیورسٹی کراچی، ڈاکٹر محمد اسلم بھٹو یہ بھی NED صاحب، اور ڈاکٹر محمد اکرم صاحب ڈائریکٹر ساؤدرن سرکل کراچی، اور ڈاکٹر محمد یونس ڈاری صاحب سروے سپرنٹنڈنٹ کراچی، اور ڈاکٹر دین محمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر آفیسر انچارج نمبر 2 پارٹی نمبر 2 نومینی سروے پاکستان. اس میں کیا ایڈریس کیا ہے ذرا شروع میں دکھائیں. انہوں نے یہ جو ایڈریس آپ کا جو ہمارے پلاٹوں کے ایڈریس ہے یہ باقاعدہ یہ دیکھیں گے آپ، یہ سوٹ نمبر 10 یہ ہمارے قبائل کالونی کے ہیں. اس میں ڈینجر زون بنایا ہے 120 فٹ کا. یہ دیکھیں یہ مکانات ڈینجر زون میں نہیں آ رہے. بعض لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے مکانات ڈینجر زون سے آؤٹ ہیں. اور آپ آگے جائیں گے تو یہ دیکھو تمام یہ پلاٹ جو ہمارے ڈینجر زون سے آؤٹ چلے گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف پھر بھی کارروائی ہو رہی ہے. قبائل کالونی کے دیکھیں تمام پلاٹ ڈینجر زون سے آؤٹ ہیں. جو نارتھ کی طرف ہے ڈارا، تو یہ جو بڑا میپ بنایا ہوا ہے بقایا کورٹ میں سبمٹ ہوا ہے، اس پہ تمام تقریباً 10 افسران کے سگنیچر ہیں. اس میں سروے پاکستان کے ان تمام لوگوں کے سگنیچر. یہ مکانات کلیئر ہیں، لیکن آج چلتے ہوئے دو نالے پہ دوبارہ انہوں نے یہاں پر جو کیا نشانات لگا لیے جو کہ غیر قانونی. وہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر 60 ادھر 60 ادھر، حالانکہ یہ ہے 60 فٹ نالا، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، اور یہ 60 فٹ یہ 120 فٹ پورا نالا ہے. جو یہ انہوں نے نالے کی ورتر کی جو بلو لائن ہے نالا رہ گیا، ٹھیک ہے کہ نالا کہاں پر تھا. یہ سینٹر لائن ہے، یہ 60 ادھر اور 60 ادھر دونوں طرف. تو یہ 120 فٹ کا ڈینجر زون بنایا گیا ہے. ڈینجر زون کے اندر ہمارے مکانات آتے ہی نہیں کسی صورت میں. اسی کو ہم نے سنا. یہ نالا کون سا ہے، اس کا نام کیا یہ بتاتے جائیں. یہ گجر نالا ہے. اس کا ناظرین گجر نالا جو فیڈرل بیریے سے چل رہا ہے، پیالہ ہوٹل کی طرف سے آتا ہے اور آگے پھر عائشہ منزل اور گربر سے ہوتا ہوا اندر آگے کی طرف کریم آباد طرف جاتا ہے. جی یہ ہے. اس کے اندر جو نا اب یہ مکانات جو ہمارے ہیں یہ 120 فٹ سے بھی نکل گئے ہیں. لیکن اسی بات کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے سوٹ نمبر 10/92 میں، تاکہ یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ بھائی سروے پاکستان نے ایک دفعہ کلیئر کر دیا ہے تو دوبارہ تنگ کرنا. سروے پاکستان کا ذرا لیٹر دکھائیں حفیظ صاحب. یہ سروے پاکستان، یہ سروے پاکستان کا لیٹر. ناظرین دیکھیں یہ سروے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک لیٹر ہے، یہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. یہ سروے پاکستان کا منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ڈیفنس گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈائریکٹوریٹ آف سادرن سرکل
یہ انہوں نے باقاعدہ ان میں کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کی ہے، جو آرٹ ایڈمٹ کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم نے تو بالکل رپورٹ سبمٹ کی ہیں، لیکن جو ابھی جو عام ادارے آئے ہوئے ہیں وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں. غریبوں کے مکانات خواہ بغیر کسی کا سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے ہمارے پہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرتا. ہم تو پہلے کلیئر ہو چکے ہیں، نالے پہ ہے ہی نہیں، ایشو تو نالے کا ہے، تو خواہ تنگ کر رہے ہیں ہمیں، اسی پہ ہمیں اسٹے ملا جی. اچھا جناب، یہ آپ ناظرین دیکھیں اس وقت کچھ اہم باتیں آپ کو اور عبدالباسط صاحب بتائیں گے کہ یہ کچھ میں نکات دیکھ رہا ہوں یہ بڑے اہم نظر آ رہے ہیں جی. اس میں جو سروے پاکستان کی انسپیکشن ٹیم ہے انہوں نے جو شیٹیں ہیں 1967 اور 68 کی، یعنی 1960 کے بعد جو نقشے انہوں نے تقریباً ماسٹر پلان کے مطابق کے ڈی اے سے منگائے، کے ڈی اے کو آن بورڈ لیا یہاں پر کہ بتائیے آپ اپنے نقشے لے کے تاکہ ایک ہی مرتبہ جو گجر نالے کا ایشو ہے وہ حل ہو سکے. باقاعدہ انہوں نے بینک ایجز گجر نالا شون ان بلو کلر ان دا میپس اور سبسائڈری نالا آف گجر نالا یہ بھی دیا ہوا ہے. اپروکسیمیٹ مارکنگ آن سینٹرل لائن بٹوین بوتھ ایجز آف گجر نالا found on the above sheets shown in red color in the map clips. Offsets parallel lines at distance of 60 feet on either side of a central line of Gujar Nala. Found on above sheets danger zone shown in براؤن کلر ان دا میپ کلپس. یہ چیزیں تمام کی عدالت نے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آفٹر کمپلیشن آف ابو فیز دی ممبر آف دا انسپیکشن ٹیم اینالائز دی ڈیٹا آبٹینڈ آفٹر کمپلیشن آف ڈیٹا شیٹس ماسٹر پلان آف کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا سیٹلائٹ گوگل امیج ریلیونٹ ایریا تمام چیزیں. I think everything is should clear and you can see everything here. اچھا یہ آپ ذرا سا ایک ناظرین اپنی ویڈیو دیکھ کے روک بھی سکتے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم آپ کو صرف ڈاکومنٹس کے آپ کو ایک نظرہ دکھا رہے ہیں اور آپ اپنی ویڈیو کو دیکھ کے آپ سگنیٹریز کے ہیں ان کے بھی آپ سگنیچرز دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ مزید آپ کو یہ دکھائیں کلپ سے یہ وہ ہیں جو کہ مکانات جس کے بارے میں تفصیل بتا چکے ہیں اور کافی اچھی ان کی ورکنگ رہی ہے اور لیگل انہوں نے سارے اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت کئی جگہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نواز دیا جاتا ہے، ریگولائز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی پھر اس کے اوپر کارروائی کرنا ایک ناظرین ابھی آپ کو عبدالباسط ایڈوکیٹ اپنے باطل آفریدی صاحب آپ کو ساری صورتحال تفصیل سے بتا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کانکریٹ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا گھر ریگولائز ہو سکتا ہے، جب آپ دیکھیں کہ سی ڈی اے اسلام آباد ریگولائز ہو سکتا ہے اور کراچی اور پاکستان میں کئی مثالیں ایسی جن چیزوں کو ریگولائز کر دیا گیا، تو یہ ڈاکومنٹس بہت کانکریٹ ڈاکومنٹس ہیں اور اوتھینٹک ہیں بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی فوری طور پہ اس کو نوٹس لینا چاہیے. اب ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں، وہ جگہیں دکھائیں گے جس سے آپ کو فزیکلی سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کس طرح کس چیز کو گرانے کا ان کا ارادہ ہے، کہاں یہ لیگل رائٹ رکھتے ہیں. آئیے اس گلی کے جہاں کی ہم کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے اس کے عقب پر ہم آئے ہیں اور پورے مکان کی ایک بڑی رو ہم پیچھے سے کور کر کے ہم پیچھے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گجر نالہ تو آپ کو مشہور ہے، آپ جانتے ہیں گجر نالہ ہے. اس وقت ہم گلبرگ ٹاؤن میں کھڑے ہیں اور فیڈرل ایریا کے یہ قبائل کا علاقہ کہلاتا ہے. تو میں عبدالباسط آفریدی خود ایڈوکیٹ بھی ہیں اور خود اس کیس کو لڑ رہے ہیں، کافی سمجھدار اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو اپنا موقف اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہاں بھی صورتحال بتائیں باسط بھائی. جی یہ قبائل کالونی باقاعدہ ریگولرائز کچی آبادی ہے، سندھ کچی آبادی ایک 1987 کے تحت. یہ کے ایم سی میرے پاس لسٹ موجود ہے، کے ایم سی کے جو ان کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے قبائل کالونی، یہ باقاعدہ ریگولرائز ہے اور جناب ویب سائٹ پہ موجود ہے، نوٹیفائی کچی آبادی ہے، یہ ریگولرائز آبادی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو نالے کا ایشو ہے ہم یہ کیس نالے کا جیت چکے ہیں ان سے. سروے پاکستان نے جو انڈیکیٹ کیا ہے وہ سامنے کا ایریا ہمارے جو رائٹ ہینڈ پڑتا ہے سامنے، وہاں پر یہ لوگ نہیں جاتے. جی ابھی انہوں نے چلتے نالے پہ جنابی علی دوبارہ تو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کیس ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر سے آرڈر ہے اور یہ جناب ہم بھی کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم آپ سے کیس جیت چکے ہیں، نالے پہ ہم ہے ہی نہیں. یہ جو آپ نے چلتے ڈرون اڑا ہوا ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سروے پاکستان کی رپورٹ کے اندر. سروے پاکستان کا اتھارٹی ادارہ ہے، ہم آج بھی ان کو بالکل عزت دیتے ہیں اور حکومت کی اداروں کو جو کے ایم سی ہے اور دوسرے ڈی سی وغیرہ ہیں ان کو کم از کم سروے پاکستان کو عزت دینے چاہیے کہ کلیئر ہے. اور ڈاکٹر عدنان صاحب کی بھی سائن اس پر ہیں
اور بھٹو صاحب کی بھی ہیں, ڈائری صاحب کی بھی ہے, سروس سبارڈنٹ جو سندھ گورنمنٹ کا ہے. تو اس کے بعد تو ایشو رہ نہیں جاتا. دوبارہ تنگ کرنا یہ بھی آئین پاکستان کے خلاف ہے, کیونکہ لوگوں کو خواہ تنگ کرنا, دوبارہ کرنا. اور اگر آپ کے ہماری زمین واقعی چاہیے کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے تو اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اختیار کرنا پڑتا ہے. اسٹیٹ ڈاکومنٹ ہمارے نام پر ہے, آپ کے انسلیشن میں بھی نہیں جا رہے, ہمارے لیز بھی نہیں چیلنج کر رہے. ہم تو آپ کو اوپن گراؤنڈ جا کر رکھا ہوا. آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں سوٹ فائل کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو ہم بالکل آپ کو فیس کریں گے, آپ آئیں قانونی طور پر ہمیں فیس کریں, لیکن انلیگل نہ کریں ہمارے ساتھ. یہ جو ایکشن آپ کر رہے ہیں اب انلیگل ایکشن کر رہے ہیں. اچھا یہ عرفی صاحب یہ 60 فٹ کہاں تک ہے؟ یہ یہاں سے جو سر پاکستان نے کہا ہے نا, یہ ایریا ادھر سے لے کر کے 120 فٹ سامنے ہے. یہ مکانات سر پاکستان نے کلیئر کر دیا. اچھا 120 فٹ یہاں سے لے کے سامنے تک وہاں آ جاتے ہیں. یہ 120 فٹ کا جو ماسٹر پلان میں جو جبکہ یہاں مکان گرائے جا چکے ہیں اور یہ راستہ بھی بن چکے ہیں, کچھ مکان گرے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ایشو یہ کہ وہ انہوں نے سینٹر پوائنٹ سے دوبارہ لیا ہوا ہے اور چلتے پہ اگر اب میں فگر دکھا دوں اس کو آپ کو, اگر آپ بولیں گے کہ ہاں یار اس میں تو کوئی سگنیچر بھی ان کو نہیں ہے, تو وہ سر پاکستان کی رپورٹ اس میں یہ مجھے یہ بھی دکھا دیجیے قبائل کا جو نام ہے وہ لسٹ کو ذرا وہ بھی دکھا دیں, فوکس کر دیں. اور یہاں آپ نے بتایا 120 فٹ تک یہاں تک ختم ہو جاتا ہے. 120 یہاں اور جو پیچھے ہم دکھا رہے تھے ویڈیو کے, جی 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 120 فٹ وہاں پر نالا بہ رہی ہے. یہ سر اس کو ذرا دکھا دیں ہمارے سامنے جو یہ جگہ ہمارے گھروں سے جی 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 120 فٹ پہ نالا وہاں بہ رہی ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ پتہ کرنا کہ یہاں سے 120 فٹ کہاں پہ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈائیورشن دینا ہوگا نالے کو. ٹھیک ہے, جو کے ایم سی میں صرف ایک ایماندار بندہ تھا, یوسف قادری نام تھا. 2016 میں جب یہ گم رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ نالا ادھر ڈائیورٹ ہوا ہے, یہ انکروچر ہے سب. اچھا ڈائیورٹ ہوا ہے ادھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جب مکان بنا رہے تھے 92-93 میں تو ہماری لیز ہے. 92-93 میں ناظرین لیز ہے, اس وقت کی لیز ہے اس زمانے کے. ہم نے تو کوئی سیاسی لیز نہیں لیا ہے جو سیاسی پارٹیوں نے دی ہے یا جو سیاسی. یہ پارٹ 1 میں جو ہم ویڈیو کو اس طرف بنا رہے تھے کھڑے ہو کے, یہاں سے وہ یہ مکان کتنا فٹ کا ڈیپتھ ہے اس کی؟ یہ مکانات تقریباً اس میں اگر آپ اس روڈ تک ہے, ہاں اس روڈ تک تو جی یہ تقریباً ہوگا, یہ آپ 40 فٹ تقریباً 50 فٹ تک ہوگا. یعنی 40 سے 50 فٹ تک کے جو ایکسٹرا لینڈ جو کہ ریگولائز ہے اس کو گرانے کی بات کی گئی ہے, ان مکانات کو اٹھانے کی بات کی گئی ہے. 8 مکانات ہیں, یہ 8 ہمارا جو کیس چل رہا ہے نا. اچھا یہ 8 مکانات, 8 مکاناتوں کے چل رہے ہیں. یہاں سے آپ یہ سارے 8 مکان نظر آ رہے ہیں, یہ کونے سے لے کر کونے سے لے کر آگے تک مسجد تک. اچھا وہ مسجد سے لے کے یہ پورے 8 مکانات جو ہے یہ کلیئر ہے. اور یہ کے ایم سی کی جو لسٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا نوٹیفائی کچی آبادی کی, کہ وہ جو کس طریقے سے یہ کے ایم سی کی کچی آبادی نوٹیفائی لسٹ ہے. ناظرین یہ لسٹ کو بھی آپ کو ہم فوکس کر دیتے ہیں, اور ہمارے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ یہ دیکھیں, یہ کراچی جی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی طرف سے یہ لسٹ ہے جو کہ نوٹیفائی ہو چکی ہے کچی آبادی کے لیے. اس میں آپ آئیں گے تو گلبرگ ٹاؤن میں قبائل کالونی کی آپ کو سیریل نمبر 4 پہ نظر آئے گا. سیریل نمبر 4 پہ یہ قبائل کالونی ہے گلبرگ ٹاؤن کی. ٹھیک ہے, اور یہ ہے انہوں نے لسٹ, اور یہ اب جو چلتا انہوں نے سسٹم بنایا نا چلتے, اس پہ کسی سگنیچر نہیں ہے, کوئی اتھنٹی نہیں ہے. سارے پاکستان نے باقاعدہ کری ہے, دیکھو چلتے بنانے پہ آدھے ادھر آدھے ادھر, تو یہ ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو سر پاکستان نے کہہ دیا کہ یہاں گھروں سے آگے 120 فٹ نالا ہے تو آپ وہاں پہ جائیں. سپریم کورٹ تو یہی کہا ہے کہ ہمیں اوریجنل چیز چاہیے 40 فٹ پرانے والی. آپ کی 8 مکانات کی نشاندہی یہاں ہو رہی ہے. جی یہ مکانات ہیں ہمارے, یہاں سے لے کر کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جی یہ ذرا سا نقشے پہ سمجھائیں آفری صاحب. یہ نقشہ دوبارہ ابھی جو چلتے ہوئے پانی پہ انہوں نے بنایا ہے کہ جو جہاں پر نالا چل رہا ہے, سروے پاکستان کی رپورٹ کو اکثر مسترد کرتے ہوئے ایک نیا انہوں نے سروے کیا ہے جو کہ غیر قانونی عمل ہے ہمارے نقطہ نظر سے, قانون کی نظر سے. یہ چلتے نالے پہ یہ انہوں نے اس کا سینٹر پوائنٹ بنایا ہے, اور یہاں پر 60 اور 60 یہاں سے, تو یہ ایک ایکشن کیا انہوں نے. حالانکہ سروے پاکستان نے کہا ہے کہ ان مکانات سے آگے جناب 120 فٹ نالا ہے, اور یہ کسی صورت میں نالے پر ہے ہی نہیں, یہ کلیئر ہو چکے ہیں. 2019 میں ڈگری بھی لے چکے ہیں ان کنٹرول نے, اور جناب عالی ان کو ہماری اس ڈگری کو کسی حکومت کی کسی ادارے نے چیلنج نہیں کیا ہے. پراپر فورم ہوتا ہے, سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, نہیں کیا ہے, تو وہ جو ڈگری ہے ان پر بائنڈنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نالے پر ہے نہیں, ایشو نالے کا ہے. ہم آلریڈی کیس جیت چکے ہیں, لیکن خواہ یہ نشانات لگانا یہ مناسب نہیں ہے. پھر بھی ڈیولپمنٹ اسکیم کے لیے جگہ چاہیے, تو اس کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے, ہم نے اپنی قیمت لکھی ہوئی ہے. اگر آج چاہیے ہم تابع دار ہے گورنمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن مارکیٹ قیمت کے مطابق, کیونکہ ہمیں انکروچر نہیں ہے, اور نہ ہم نے قبضہ کیا نالے کی زمین. نالے کی زمین جو بر ہے اس کو کلیئر کرے, یہ ہمارا ایشو ہے. نصر عبد الباسط
ایڈوکیٹ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ ساری گفتگو اور تفصیل سے آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز ہوگا، زیادتی ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. شاید کسی کے ووٹر نہ ہوں، شاید کسی کے مخالف ووٹر ہوں، شاید کوئی اور بات ہو، تو یہ ایک زیادتی کی بات ہے. کسی ذات کو یا کسی قوم کو یا کسی تعصب کی بنیاد پہ یا ووٹ اگینسٹ کوئی لابی ہو تو اس بنیاد پہ اگر یہ کارروائی کی جا رہی تو مجھے نہیں پتا یہ کیا اس کے پیچھے جو ہے حقائق ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ کو اس معاملے میں ریویو کرنا چاہیے، ہمارے سپریم کورٹ کو بھی اور جو بھی متعلقہ کورٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور قطعی اس اقدام کو فوری روکنا چاہیے جس کے وہ انٹینشنز اور ارادے رکھتے ہیں. آخر میں ہم آپ کو پیچھے کے وہ ایریا بھی دکھائیں گے ان مکانات کا جو پچھلی گلی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح کی کون سے مکانات ہیں اور کون سی گلی ہے. بس جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ان معلومات کو آگے بڑھا سکیں. اور اس لیے کہ شہر میں ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ حسن ہونا چاہیے لیکن زیادتی نہیں ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو بے روزگار کر دینا، بے گھر کر دینا اور اس کو پھر کوئی اس کا متبادل نہ دینا یہ زیادتی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دور میں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ جب یہاں کے سٹی ناظم تھے، لیاریا ایکسپریس وے آباد ہوا، کئی جگہوں پہ بہت پرسکون ان کا منتقل ہوئے اور آج وہ خوش ہیں. ان کی زمین جو تھی وہ کئی گنا ان کی قیمت بڑھ بھی چکی ہے. تو یہ ہے وہ اور جو یو این او ہے اس نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ لوگوں کو بے گھر کرنا بغیر تبادلے کے یہ آئین ورلڈ کے آئین کے ایکٹ کے خلاف ہے اور پاکستان کے بھی آئین کے خلاف ہے کہ ایسا قانون جو کہ بنیادی رائٹس کو، انسانی حقوق کے رائٹس کو سبوتاج کرتا ہے، ایسے قانون کو نل اینڈ وائٹ کر دیا جاتا ہے، ایسے قانون کو قابل قبول نہیں مانا جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو پھر وہ پچھلی جگہ بھی آخر میں دکھا دیتے ہیں. آئے ہیں جہاں سے وہ نشانات لگائے گئے ہیں اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اس کی کافی ڈیفینیشن دی. جی حفیظ صاحب، یہ مکانات وہ ہیں جو سروے پاکستان نے کلیئر کر دیا تھا ان کو اپنی رپورٹ کے اندر کہ یہ کسی طور پہ بھی نالے کے اندر نہیں، 120 فٹ ڈینجر زون میں آتے نہیں ہیں. لیکن اب جو نئے نشانات لگائے انہوں نے اس کو تو ایسی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. ان سے ہم نے اگر صاحب یہاں پہ جائیں گے تو ان کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ جو اس سائڈ مکانات ہیں ہمارے لیفٹ کے اوپر جو مکانات ہیں یہ رفیق صاحب کا مکان ہے، ان کو بھی لیفٹ نے لیا ہوا ہے کٹنگ میں. یہ ہمارے اب جنگ اخبار میں تو نعیم کھوکر صاحب ہیں، ان کو بھی. اچھا ہاں، یہ نعیم کھوکر صاحب بھی ناظرین جنگ کے مشہور شخصیت ہیں. نعیم کھوکر صاحب اور غالباً لندن ڈیسک کے یہ ہیڈ ہوتے ہیں اور ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. یہ ان کا گھر ہے. حالانکہ یہ گلی کے یعنی وہ فاصلہ جو کہ 120 فٹ کے بعد کا فاصلہ ہے، اس کے بعد یہ مکانات آتے ہیں، پھر اس کے بعد گلی آتی ہے اور پھر یہ مکانات آتے ہیں جس کو گرائے جانا. آگے کہاں تک مکانات جو گرائے جانے کے؟ جناب یہ جو مقبول صاحب کا مکان ہے، یہ ہمارے بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے، غریب آدمی ہے. عارف بھائی مقبول صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنے اس بارے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بات کرو. یہ آپ کا مکان ہے ادھر پیچھے، یہ مکان ہے. یہ مکان ہے. یہ ناظرین یہاں ادھر جی ذرا ہمارے سامنے کیمرہ مین ذرا آپ کی طرف رخ کریں گے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جی 85 سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 93 میں لیز ملی. لیز کے ایم سی نے دی، محکمے نے دی، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ کیوں دی گئی. یہ 125 روپے گز کے حساب سے میں نے حاصل کیا. میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، بینک کے چالان موجود ہیں. پھر اس کو کیسے کنسل کر دیا گیا کہ وہ لیز نہیں ہے. تو یہ آپ کے یہاں کب سے رہ رہے ہیں؟ میں رہ رہا ہوں 70 سے. 70 سے رہ رہے ہیں آپ بالکل. تو آپ کا اپنا اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا آپ کو نقصانات ہوں گے؟ میرا متبادل جگہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ مکان میرا ٹوٹ جائے گا، یہ میرا ذریعہ ہے، انکم کا ذریعہ ہے. میرا کوئی انکم کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. میری بچیاں رہتی ہیں یہاں پر، میری 4 فیملیاں رہتی ہیں. میں کہاں جاؤں گا؟ ناظرین آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے انہی مکانات کے آج سے سال 2 سال پہلے کروڑوں میں آفر آتی رہی ہے، لیکن اسی امید سے انہوں نے یہ مکان نہیں بیچے کہ یہ ان کی چھت ہے، یہ ایک پرانے واسی ہیں یہاں کے، اور ان کے وہم و گمان بھی نہیں ان لوگوں میں نہیں تھا کہ یہ مکانات اس طرح جو گرائے جانے کے ارادے باندھے جائیں گے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. 16 نے صحیح یہاں بات کی ہے. قیمتیں تو کروڑوں میں تھی، بالکل کروڑوں میں تھی، اور نشان لگنے کے بعد یہ ڈیفالٹر بن گئے.
ناظرین، یہ تھی تمام گفتگو جو آپ کو ابھی ہم نے پوری اس قبائل کالونی کے حوالے سے بتائی. یہ قبائل کالونی آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیڈل بی ایریا گلبرگ ٹاؤن میں موجود ہے، اور یہاں کے باسیوں کی گواہی خود یہاں کے پورے فیڈل بی ایریا کے لوگ دیں گے، کیسے لوگ، کیسے اچھے اور محنت کش لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ناجائز قدم اٹھائے جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ان کو جو ہے ایک سکون کا ایک لمحات ان کو عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.